अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये जो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, हकीकत में ये खातून नहीं है, बल्कि इसे डाइंग कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसने शौहर की मूछें काट कर इसे मरवाई, इसकी लाश को नहर में फेंकवा दिया ताकि पता न चल सके। ये भी ना सोचा कि इस आदमी के साथ मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, मेरे तीनों बच्चे यतीम हो जाएंगे। लेकिन चूंकि डाइन थी तो ये सोच आई ही नहीं। अब सवाल ये है कि इस बीवी ने शौहर को कत्ल क्यों करवाया, किससे करवाया, कितने लोग इस कत्ल में मुलव्विस हैं, इन्वॉल्व हैं, वो कातिल जिससे करवाया उसके साथ इस खातून का क्या ताल्लुक है भाई। हैरानगी की बात यह है कि शौहर को करवाने की प्लानिंग पिछले 9 माह से चल रही थी। अगर हम ये कहें कि तो ये पहले भी करवा सकती थी, तो फिर अब क्यों करवाया, यानी 9 माह का इंतजार क्यों किया? तो जनाब, इस पर ये पूरे का पूरा केस जो है वो स्टैंड करता है। हम ये कहेंगे कि ये एक टर्निंग पॉइंट है इस केस का। लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स जो अपने घर का सरबराह है, नाम है इसका आसिफ अली। आसिफ की बीवी का नाम है कैसरा। इनके 3 बच्चे हैं। बेटी सबसे बड़ी है 8 साल की, उसके बाद नंबर आता है बेटे का। ये बेटा पांव से माजूर है और 6 साल इसकी उम्र है। इसके बाद तीसरे नंबर पर फिर से बेटी है, सबसे छोटी है, और ध्यान से सुनिए, इसकी उम्र है 40 दिन। आसिफ की एम्ब्रॉयडरी की मशीनें हैं और यही इसका जरिया मुआश है, फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री बागड़िया में मौजूद है। फैक्ट्री में एक मुलाजिम जिसका नाम रिजवान है, उम्र है उसकी 25-26 साल। 22 अक्टूबर को आसिफ शाम को 4 बजे फैक्ट्री से घर आया और 2 घंटे के बाद बीवी से कहा कि मुझे बड़ा जरूरी काम पड़ गया है, मैं जा रहा हूँ वापस फैक्ट्री। सारी रात गुजर गई, आसिफ वापस ना आया। कैसरा ने लेट नाइट कॉल्स की, लेकिन पावर्ड ऑफ हर मर्तबा मोबाइल से यही रिस्पॉन्स आता। अगला दिन आ गया, डेट हो गई 23 अक्टूबर। मुलाजिम रिजवान घर आया और आकर कहा, भाभी, उस्ताद जी ने आपके लिए पैसे भेजे हैं, ये पैसे रख लें अपने पास। कुछ क्लाइंट आए थे, कुछ लोग थे, उनके साथ ही गए हैं उस्ताद जी, और उनका मोबाइल भी खराब था। ये सब सुनने के बाद कैसरा ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, लाओ पकड़ाओ। पैसे लिए और फिर रख लिए। आखिर में ये कहा रिजवान ने कि साहब जी ने कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, ये बता के गए हैं। अब बीवी को ये सुनने के बाद तसल्ली हो गई कि चलो काम से गया है, खैर से आ जाएगा, 2 दिन की तो बात है। 22, 23, 24, 25 पूरे 4 दिन हो गए, वापस आसिफ नहीं आया। ना कोई आसिफ का फोन आया, ना कोई राब्ता। जब भी कॉल की, नंबर बंद। फिर से मुलाजिम से पूछा, रिजवान, तुम्हारे उस्ताद जी का कोई अता पता ही नहीं है, तुम कोई अता पता दो, सारा दिन साथ रहते हो, 4 दिन हो गए हैं। उन्होंने तो 2 दिन का कहा था। रिजवान क्या कह रहा है आगे से? रिजवान कहता है, भाभी मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि उस्ताद जी इस तरह से करें, पता नहीं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर ही करे, आप दुआ करें। ये तो है इस घर की स्टोरी। अब आसिफ का जो भाई है, वालिदा है, उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा। इतने दिन गुजर गए, वो अपने तौर पे परेशान है कि आसिफ ने कभी ऐसा किया नहीं है। आसिफ अपने घर में अपने 3 बच्चों के साथ और बीवी के साथ सेपरेट तौर पर रहता है। इसी तरह से एक और घर है अलग से, जहां पर इसका दूसरा भाई, नाम है उसका आरिफ, अपनी वालिदा के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ अलग से रहता है। अब जनाब, राब्ता जब नहीं हो रहा किसी भी एक फैमिली मेंबर से, तो परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। आरिफ जो कि रिश्ते में कैसरा का लगा जेठ, बीवी का, अब जनाब इसके पास आता है, डिस्कशन करता है, कहता है चलाओ थाने चलें, काफी देर हो गई अब तो। ग्रीन टाउन थाने में ये दोनों भाभी और जेठ आ जाते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं। अगवा का एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है पुलिस स्टेशन ग्रीन टाउन में 25 अक्टूबर को, और इस मुकदमे की मुद्दइया बनती है बीवी कैसरा। ये पर्चा नामालूम अगवाकारों के खिलाफ काटा गया था। पुलिस ने डिटेल के साथ इसकी बीवी से मालूमात ली, पूछा कि ये बताइए कि आपके शौहर का लास्ट टाइम किसके साथ राब्ता हुआ था और क्या बातचीत हुई थी। कैसरा ने बताया, रिजवान हमारा एक मुलाजिम है, उसी फैक्ट्री में काम करता है जहां पर मेरे मियाँ होते थे। तो रिजवान ने मुझे घर आके मैसेज दिया था कि जाना है उस्ताद जी को और 2 दिन बाद आ जाएंगे, उस्ताद जी ये कह कर गए हैं। उन्होंने कहा
رضوان کا نمبر دے دو. رضوان کا نمبر لے لیا. اب جناب پولیس نے اپنے حساب سے رضوان جو کہ ملازم ہے اس کو کال کی اور کہا کہ کچھ معلومات چاہیے. آپ تھانے آئے, ان کو شامل تفتیش کیا. اب جب شامل تفتیش کیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ کون سا کلائنٹ آیا تھا استاد جی کے پاس اور کتنے لوگ تھے, کہاں سے آئے تھے. پولیس کو جواب دیتا ہے یہ رضوان شاید پشاور والی سائیڈ سے آئے تھے, مجھے کوئی اتنا پکا کنفرم نہیں ہے. پولیس کہتی فیکٹری کہاں ہے بھائی, ہمیں لے تو چلو. پھر جناب یہ فیکٹری لے کر آتا ہے. پولیس فیکٹری پوری کا وزٹ کرتی ہے اور پھر اسی فیکٹری کے آفس میں جہاں پر آصف بیٹھا کرتا تھا اس آفس میں جا کے باقاعدہ طور پہ ڈراز, ٹیبل, ہر چیز کو چیک کرتی ہے کہ کوئی کارڈ, کوئی ڈیل, کوئی پرچی, کچھ تو ملے گا جہاں سے کوئی کلو مل سکے کہ پشاور سے واقعی کوئی آیا تھا, نہیں آیا تھا, کوئی ڈیل تھی یا نہیں تھی. لیکن پولیس کو وہاں سے بدقسمتی سے ملا کچھ بھی نہیں ایسا. پھر سے رضوان کو بلایا اور رضوان سے اب کی بار پولیس نے روایتی انداز میں معلومات لینا شروع کر دی. اب جناب جب روایتی انداز میں پوچھ گچھ ہوئی, تفتیش ہوئی تو رضوان ہوا بریک. اب جب رضوان بریک ہوا تو اس نے کیا کہا, کیا بتایا, غور کے ساتھ سنیے. کہتا ہے 5 سال پہلے آصف کی بیوی کیسرا سے میرا رابطہ ہوا تھا ٹک ٹاک کے ذریعے سے. لنک ڈیولپ ہو گیا اور ایسا لنک ڈیولپ ہوا کہ یہ لنک ریلیشن میں ڈیولپ ہو گیا. میں پسند کرنے لگا کیسرا کو اور کیسرا بھی مجھے پسند کرنے لگی, مجھے بہت اچھی لگتی تھی. ہم چھپ چھپ کے ملنے لگے, باتیں کرنے لگے, نمبرز ایکسچینج ہو گئے. لیکن کیسرا اتنی میچور تھی کہ اس بات کا کن و کان کسی کو کوئی خبر کیسرا نے نہیں ہونے دی, نہ میں نے ہونے دی. کیسرا والدین کے گھر جب جاتی تھی تو آصف صاحب چھوڑ کے آتے تھے. جیسے ہی وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو وہاں سے بڑی آرام سے باہر آ جاتی تھی اور پھر ہم گھنٹوں ملاقاتیں کرتے تھے. 5 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب آ کے ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے. اب شادی کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ آصف تھے. آصف جو ہے وہ مالی طور پر ایک سٹرونگ آدمی تھا, یعنی اس کے پیسے ویسے مالی حالات اچھے تھے. میرے لیے ٹارگٹ صرف کیسرا نہیں 2 تھے. دوسرا ٹارگٹ تھا اس کے کاروبار پر نظر, اس کی فیکٹری پر نظر, اور ساتھ میں کیسرا بھی مجھے چاہیے تھی. اب اگر کیسرا طلاق لے بھی لیتی عدالت کے ذریعے سے تو پھر کاروبار کیسے ہم حاصل کرتے, شادی تو ہو جاتی لیکن پیسے کیسے حاصل کیے جاتے. اس لیے اس کو مروانا بہت ضروری تھا, جس کے لیے ہم نے بنایا ایک پلان. اب جناب پلان میں کیسرا نے مجھ سے یہ کہا کہ فیکٹری پر 2 ملازم پرماننٹلی ہوتے ہیں. اب ایک ملازم کام چھوڑ گیا ہے, اشد ضرورت ہے اس ٹائم فیکٹری میں ملازم کی. تم جاؤ اور جا کر آصف سے کہو کہ مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے. آصف نرم دل کا آدمی ہے, تمہیں فوراً ملازمت دے دے گا, نوکری پہ رکھ لے گا. تمہیں وہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک ایک چیز کی چھان بین کرو, چیک کرو کون کتنی پیمنٹ کرتا ہے, کہاں سے کرتا ہے, کون کون کسٹمر ہے, کلائنٹ کہاں کہاں سے آتا ہے, کلائنٹ لینا کیسے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تم وہاں کی اچی بچی کے بھیتی بن جاؤ, پھر فائدہ ہے تمہیں بھیجنے کا. جب آصف سائڈ پہ ہو جائے گا, دنیا میں نہیں رہے گا, تو ہم مل کے اس فیکٹری کو اسی طرح چلائیں گے جیسے آصف چلا رہے. یہ مقصد ہے. کہتا ٹھیک ہے. پھر میں نوکری لینے کے لیے ضرورت مند بن کر گیا فیکٹری پر اور آصف صاحب سے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں, بے روزگار ہوں, مجھے نوکری دے دیں. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ پیسے دوں گا, اتنا ٹائم ہے کر سکتے ہو. کہتا کر سوں گا. اور پھر مجھے انہوں نے ملازمت پر رکھ لیا. اب یہاں پر 2 ملازم پرماننٹلی کام کرتے ہیں, ایک ڈے شفٹ لگاتا ہے, ایک نائٹ شفٹ لگاتا ہے. اسی طرح سے کام چلتا رہا. 9 ماہ لگے مجھے بھیتی بننے میں, کھوج لگائی, پورے کاروبار کی ایک ایک چیز کو جانا, سمجھا, پہچانا, پیسے کہاں سے کتنے لینے ہیں اور کہاں رکھنے ہیں, لاگت کتنی ہے, بچت کیا ہے, یہ سب جانتے ہوئے مجھے 9 ماہ لگے. اور پھر جناب عالم یہ ہوا کہ میں نے کیسرا کو کہا کہ اب تو میں آصف سے زیادہ اچھا چلا سکتا ہوں اس کاروبار کو. 22 اکتوبر کو آصف 2 گھنٹے کے لیے گھر گیا تھا اور پھر اس نے کہا تھا اپنی بیوی سے مجھے کال آ گئی ہے فیکٹری سے, مجھے جانا ہے کام کے سلسلے میں. تو کیسرا نے کہا تھا جی جی ضرور جائیے, اور پھر یہ واپس ہی نہیں آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز میں یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے. اب اصل میں وہ جو جانا تھا وہ لاسٹ ٹائم کا جانا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے آصف دنیا میں رہا ہی نہیں. کیسے, سنیے. رضوان نے کھانا دیا صاحب کو نیند کی گولیاں ملا کر. صاحب نے کھانا کھایا اور پھر 10 سے 12 منٹ لگے, سو گئی. فوراً سے سر پر مارا رضوان نے اور پھر کال کر کے کیسرا کو بتایا, کام کر دیا. کیسرا نے فون سنا, خوشی خوشی فوراً فیکٹری پہنچی
اور آ کر جو خون نکلا تھا بہا تھا اس کو سارے کو صاف کیا تاکہ ثبوت نہ بچے۔ اب ظاہر ہے خون تو ہٹا دیا گیا لیکن چہرہ تو پہچانا جا سکتا ہے۔ پہچان مٹانے کے لیے آصف کے منہ پر تھی بڑی بڑی مونچھیں جو اس کو بڑی پسند تھی۔ ریزر کے ذریعے سے ان مونچھوں کو ٹوٹلی طور پر اتار دیا گیا اور صاف کر دیا گیا، بالکل ختم۔ اس کے بعد ایک بوری میں انہوں نے لاش کو ڈالا اور رات کے اندھیرے میں پتوں کی نہر حلہ وہاں پر جا کر پھینک دیا۔ اب اصل میں وہ آنا، پیسے دینا، شہر سے باہر جانا، کلائنٹ، یہ سب کچھ ایک ڈرامہ تھا تاکہ چیزیں ہم اچھی طرح مینج کر لیں۔ پولیس نے اگلا چھاپا مارا کیسرا پر اور پھر کیسرا کو لیڈی کانسٹیبل لے آئی تھانے، یہ بھی گرفتار۔ رضوان سے نشاندہی کروائی گئی کی حلہ نہر میں، وہاں پر لے کر گئے۔ اب وہ حلہ نہر جو ہے وہ پتوں کی کے ایک پولیس اسٹیشن کی حدود میں آتی ہے۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا، نامعلوم کوئی ملی ہے یا نہیں، یا پھر کوئی رپورٹ ایسی درج کی گئی ہے، تو بڑا پازیٹیو رسپانس آیا، وہ یہ کہ ایک نامعلوم بالکل ملی ہے، جوان آدمی ہے اور اس کی رپورٹ ہم نے درج کر لی ہے، یہ رپورٹ ہے اور ایمانت کے طور پہ ہم نے اس کو دفنا دیا ہے۔ جب وہ رپورٹ لی، پڑھی، دیکھا اور پہچان اور سارے معاملات، تو پھر کلیئر ہوا کہ ہاں یہ اسی آصف کی رپورٹ ہے، وہی آصف ایمانت کے طور پہ دفنایا گیا ہے جس کو کیا گیا تھا رضوان کے ہاتھوں اور اس کی بیوی نے۔ اب جو فیملی ہے آصف کی، جس میں اس کا بھائی عارف ہے، والدہ ہے، فیملی کہتی ہے کہ آپ لوگ جا کے ہمارے گھر تو دیکھیں، بھائی کے گھر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، انہیں تو شہزادی اور رانیوں کی طرح اپنی بیوی کو رکھا ہوا تھا، نہ جانے اس نے اتنا ظلم کیوں کیا۔ بڑا بھائی ہے عارف جیٹھ جو ساتھ میں گیا تھا پرچہ کٹوانے کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی جانب سے ایک درخواست دے دی گئی ہے گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں تاکہ مدعیت میں جو بیوی بنی ہوئی ہے مدعیہ، اس کو بدل کر اس کو مدعی بنایا جائے۔ یہاں پر یہ کیس سٹینڈ کرتا ہے۔ میسج میرا اس میں آپ لوگوں کو بڑا کلیئر کٹ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پرانا لور جیسا کوئی کبھی ہو نہیں سکتا۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ نے بچے پیدا کر لیے ہیں، سب سے بڑی وفا عورت کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر نکاح کیا گیا ہے اور پھر اس کے معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ خرچے، معاملات، عزت بچانا، محافظ بن کر ساتھ کھڑے ہونا، اس سے بڑی خوبی شوہر میں ہو نہیں سکتی۔ اب اگر شوہر ایک یہ خوبی پوری کر رہا ہے، یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بچے پیدا کر رہا ہے، ان کو نام دے رہا ہے اپنا، اور پھر آپ پرانے لور کو نکال کے اس کے سامنے لا کے اس کا بھیتی بنا کے اس کو مروا رہی ہیں، تو آپ کے ذہن میں شاید یہ ہوگا کہ نہیں، اس کو میرے سے بڑا پیار ہے، بندہ مروا دو، خیر ہے، 3 بچے پیدا کر لیے، خیر ہے، شادی کو عرصہ گزر گیا، خیر ہے، نام اس کے لگ گئی، خیر ہے، نکاح ہو گیا، خیر ہے، لیکن اس کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ واقعی اس کے جیسا کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کو اب لے کے جائے گا نا جیل میں، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ کیسے شوہر کو کراتے ہیں اور کیسے غلط کام کرتے ہیں۔ توبہ استغفار، 40 دن کی بیٹی ہے، کو پرانی باتیں نہیں ہے، ادھر بھی پیار محبتیں پورے ہیں، ادھر بھی پیار محبتیں پورے ہیں۔ یہ ہے ایک غلط عورت کا کردار جو اس کو لے کر جاتا ہے قبر میں۔ یہیں پر اگر پازیٹیو عورت ہو تو ایسی کی تیسی پھیر دیتی ہے اس شخص کی جو اس کے گھر میں مداخلت کرتا ہے، یا اس کی چار دیواری میں مداخلت کرے گا، اس کی عزت میں مداخلت کرے گا، شوہر کی عزت میں مداخلت کرے گا، ایسی تیسی پھیر دیتی ہے عورت۔ تو عورت ہی کا کردار ہے، ہمیشہ سے ایک ہی بات ہے میری، جو کچھ نہ جانے کے بعد میری تھوڑی سی بلنٹ ہو جائے گی لیکن کہنی بہت ضروری ہے، شاید میری بات سے ہی کسی کو کوئی فرق پڑ جائے۔ جیسا خد و خال اور باڈی کریشن اللہ نے یار کی بنائی ہوتی ہے نا، لور کی، ویسی شوہر کی بھی ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ شوہر حلال ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا، گپ شپ کرنا، مسکرانا ثواب میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور لور کے ساتھ بیٹھنا حرام میں کاؤنٹ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ چننا آپ نے ہوتا ہے، آپ چنیں۔ شکریہ۔